बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी। आमीन या रब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र एहसान व करम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें फिर से एक मौका दिया अपने कलाम को सुनने का, अपने कलाम के बारे में जानने का। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम इंशाअल्लाह तआला जिस मौजू पर बात करेंगे वह है सूरतुल बक़रह, जो सूरतुल मदनिया है, यानी मदीना में नाजिल हुई है। और कोशिश करेंगे आज इंशाअल्लाह कि 162 आयत तक हम जानें कि इसके मज़ामीन का, इसके टाइटल्स का, इसके टॉपिक्स का खुलासा क्या है, यानी ओवरऑल क्रक्स देखेंगे हम इस सूरा का। तो इस सूरा में आप जैसे कि जानते हैं ख़ास तौर पर एक आयत है वर्स नंबर 255, जिसमें आयतुल कुर्सी की अलग से फ़जीलत बयां की गई है। और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 वर्सेस भी है जिनकी अलग से फ़जीलत बयान की गई है, जो एज़ अ गिफ्ट अता की गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आयत नंबर 1 से लेकर 162 तक हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले आता है एक पार्ट 1 से लेकर वर्स नंबर 38 तक, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के बारे में फ़रमाते हैं। इसमें बात की जाती है मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। और फिर हुआ है इस आयतों में 1 से लेकर 38 आयतों में सीक्वेंस के हिसाब से कुफ़ार का ज़िक्र, यानी इनकार करने वालों का ज़िक्र। फिर वर्स नंबर 39 से लेकर 121 तक वो यहूदियों की बात की गई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे खिताब करते हुए कहते हैं कि उन्हें ईमान लाने की दावत देते हैं कि अब ईमान ले आओ। किन पर? अल्लाह पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तरगीब दी गई। और उन्होंने जो गलत फहमियाँ पाल के रखी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था इंसान की बुनियादी ज़रूरत क्या है, उसमें हमने देखा कि यहूदी जो थे उन्होंने खुद को इतना मुअज़्ज़ज़ बनाया हुआ था, उनको लगता था कि हम अल्लाह ताला के लाडले हैं। उनको ये लगता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दुनिया में ही जन्नत की सर्टिफिकेट अता कर दी है। तो इन्हीं गलत फहमियों से निकालने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान के ज़रिए उनको दावत दी थी। फिर वर्स नंबर 122 से लेकर 162 तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान की आयतों में बयां किया है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और तामीर काबा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन बयां किया है ओवरऑल। तो आज हमारे जो लेसन है इसके 3 हिस्से होंगे इंशाअल्लाह, और उन्हें हम बयां करेंगे। और इन्हें बयां करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सुनने वाले जो लोग होते हैं, यानी जो सुन रहे होते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझे पार्ट वाइज। तो पहले हम सूरतुल बकरह की फ़जीलियत अमूमी तौर पर बयां करेंगे। इस नाम का सूरा बकरा, बकरा होता है गाय, इसलिए रखा गया क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे इस सूरा में गाय का जिक्र है। और आप याद रखेंगे इस सूरा में आयतुल कुर्सी की फ़जीलत भी बयां की गई है। इस सूरा में इसकी खुसूसियत ये है कि इसमें 2 आयतें ऐसी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज़ अ गिफ्ट दी गई मेराज के टाइम पे। सूरतुल बकरा की फ़ज़ाइल के हवाले से बहुत सारे अहादीस हमारे पास मौजूद है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। यकीनन जिस घर में सूरतुल बकरा नहीं पढ़ी जाती वो घर कब्रिस्तान बन जाता है, और जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है उससे शैतान बाज रहता है, यानी शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता अप टू 3 डेज़। तो आज अगर हम देखेंगे हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में मैक्सिमम मुसलमानों की शिकायत रहती है, और ये उम्मत मुस्लिमा का ही फॉल्ट है कि वो शैतान का शिकार है। क्यों हमारे घरों में इतनी मुश्किलात है, फितने फसाद है, जादू टोना वगैरह है? क्योंकि हमने कुरान से ताल्लुक़ छोड़ दिया है। हमने कुरान को मज़बूती से नहीं थामा। हमने इसको ट्रेंड बनाया कि बस हमें रिसाइट करना है, रमज़ान आएगा, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक, वो भी रेस करनी होती है हमें कि कौन सबसे ज़्यादा रिविजन्स करेगा। समझ कर हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। अगर हम इनको समझ कर पढ़ते कुरान की वर्सेस को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फ़लाह और बहबूदी अता करते। लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। हम अपनी दुनियावी कामों में इतना मशगूल हो गए कि हमें अपना रब ही भूल गया, हमें वो असली काम ही भूल गया जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा किया था, हमारी तख्लीक की थी। तो उन मुसलमानों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक खुशखबरी सुनाते हैं जो टेंशन में है इस बात से कि उनके घरों में फितने फसाद है, शैतान के शर से उनका घर जो है वो
ہو گیا ہے، آلودہ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں کیا چاہیے ان کو کہ وہ سورۃ البقرہ پڑھے۔ اس کی طاقت اور برکت سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھر کی حفاظت عطا کرتے ہیں اس گھر کو۔ اور قبرستان سے تشبیہ کیوں دی گئی، ریزمبل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں قرآن ریسائٹ نہیں کیا جاتا۔ اب کیا ہی فرق رہ گیا اس گھر میں جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی یا اوورال قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اور قبرستان میں؟ یعنی اللہ بچائے، اگر ہمارے گھروں میں ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے گھر قبرستان جیسے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پر۔ اس سورہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ پڑھے گا وہ جادو ٹونے سے، اہل باطل سے محفوظ رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں حاوی نہیں ہونے دے گا ہم پر جو یہ سورہ کو ریسائٹ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چمکتی ہوئی سورہ کو پڑھا کرو، یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، کیونکہ یہ سورہ قیامت کے دن بادل بن کر یا پرندے بن کر، سایہ بن کر نمودار ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضد کریں گے، یا اللہ یہ میرے پڑھنے والے ہیں، یا اللہ ان کی شفاعت کر دے۔ وہ جھگڑیں گی اللہ تعالیٰ سے، ضد کریں گی اللہ تعالیٰ سے۔ اب آپ خود تصور کیجئے، امیجن کیجئے قیامت کا وہ منظر جو اتنا ہولناک ہوگا، جہاں ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، نفسی نفسی ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، باپ جو ہے بیٹی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بھائی بہن ایک دوسرے سے دور دور ہوں گے، النفسی النفسی کا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی جو ہے وہ اپنی امت کو نہیں ڈھونڈیں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن آپ وہ منظر بیان کیجئے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بیسٹ فرینڈس ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے کہ آپ کی وجہ سے میں جو ہے دنیا میں بھٹک گیا۔ 50 سال کا ایک دن ہوگا، ہاف سینچری، یہ بولنے میں آسان سی بات لگتی ہے لیکن آپ دیکھیں کتنی شدت ہوگی اس وقت، نہ پانی ہوگا کہیں، نہ سایہ ہوگا کہیں، سن اتنا نزدیک ہوگا ہمارے، سورج کی جو گرمی ہے وہ تپ رہے ہوں گے ہم، اللہ تعالیٰ بچائیں۔ اتنی شدید حالت میں یہ دو صورتیں آپ سوچیں نمودار ہوں گی، کتنا وہ میراکیولس ہوگا وہ مومنٹ، اور عرض کریں گے، ضد کریں گے، یا اللہ یہ ہمیں پڑھا کرتے تھے، یا اللہ اس بندے کو آج بخش دے، یا اللہ اسے جنت میں بھیج دے، یا اللہ اس سے قیامت کی سختیوں سے نجات عطا کر دے، اسے جہنم اس پر حرام کر دے۔ روزہ اور قرآن جو ہے یہ سفارشی بن کر آئیں گے اللہ کے سامنے۔ اور جیسے ہم نے دیکھا کہ عظیم القرآن کا لقب دیا گیا، سبع مثانی کا لقب دیا سورۃ الفاتحہ کو، ایسے ہی اس سورہ کی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن کی جو پیک ہے، قرآن کی جو چوٹی ہے، اس سورہ کو وہ خطاب دیا گیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کا جو پیک ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اب دیکھیے عالم برزخ، یعنی عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ جب انسان عالم دنیا سے نکلتا ہے اور عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی قبر والا جب سٹارٹ ہو جاتا ہے، قبر والی جرنی۔ 4 عالم ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک تھا عالم ارواح، عالم ارواح یعنی جہاں روحوں کو کلیکٹ کیا گیا، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام روحوں نے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا بلی، یقیناً اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس سے آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ 4 عالم ہوتے ہیں، کون کون سے؟ ایک ہوتا ہے عالم دنیا، یعنی جو پریزنٹلی ہم جہاں پہ ہے وہ ہے عالم دنیا۔ دوسرا ہوتا ہے عالم برزخ، یعنی اس دنیا سے نکل کر جس دنیا میں ہم جانے والے ہیں، عالم ارواح کے بعد عالم دنیا آ گیا جس میں ہم پریزنٹلی ہے، اب جہاں جائیں گے وہ ہے عالم برزخ، یعنی قبر والی جرنی جب سٹارٹ ہوگی، اور پھر آتا ہے عالم آخرت، یعنی قیامت والا وہ منظر۔ اب آپ خود تصور کریں، قیامت میں اندھیرا ہوگا، وہاں ہمیں اس نور کی ضرورت ہوگی، جو نور ہمیں لیڈ کرے گا ٹورڈز اے پاتھ آف جنہ۔ تو یہ دو سورہ بن کے آئیں گی ہمارے پاس، جہاں گمراہ لوگ رو رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، ہم سیٹسفائی ہوں گے کہ نہیں، ہماری سفارشی کے لیے، ہمیں انٹرسیڈ کرنے کے لیے کون آ رہی ہے؟ وہی دو صورتیں جن کا ہم نے دنیا میں ساتھ نہیں چھوڑا اور آج قیامت میں وہ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اب قرآن کی جو 2 آیتیں ہیں جن کی فضیلت ہم بیان کریں گے، وہ یہ کہ انسان کو علم کا جو نور عطا کیا جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن سے جوڑ دیتا ہے ایک انسان کو، تو اسے فرق سمجھ آ جاتا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق اور باطل میں، شرک کا تصور اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے شرک نہیں کرنا، سچ اور جھوٹ میں وہ فرق کرتا ہے، اور اس طریقے سے اس کے زندگی کے حالات آسان ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے آیت الکرسی میں آتا ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آخری 2 آیات، پہلے 2 آیتوں کا لاسٹ کیا، یہ سورہ آیت الکرسی کا میں نہیں کہہ رہی، آخری 2 آیات آمن رسول سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں آزمائش سے بچنے کی دعا ہے، وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص سونے سے پہلے ہی پڑھتا ہے تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے آزمائشوں سے بچا لیا جاتا ہے، اسے ہر برائی سے نجات دے دی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورۃ البقرہ کی عظیم آیت یعنی آیت نمبر 255 پہ۔ عظیم آیتوں کا لقب دیا گیا کنہیں؟ آیت الکرسی کو۔ عظیم سورہ کا لقب کسے دیا گیا؟ سورۃ الفاتحہ کو، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو روایت کرتے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ترین آیتیں کون سی ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی ریسائٹ کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے اپریسیشن کے لیے میری پیٹھ تھپ تھپائی، یا کئی روایتوں میں آتا ہے ایسے نا تھپ تھپایا ان کو شاباشی دی، اپریسیشن کی، اور کہا مبارک ہو تمہیں، خوشگوار ہو۔ ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہی یقیناً قرآن کی سردار آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو یہ پڑھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رکھتے ہیں، یعنی وہ مر گیا اور کہاں داخل ہو گیا، اس کو کہاں بھیجا جائے گا؟ جنت میں۔ رات کو سونے سے پہلے جو اس کا ورد کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو فجر تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ کے مین تھیم پر، مین مضامین پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کن لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں بولا، یہ سورہ جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینہ میں نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا 23 سال تک نازل ہوا، اس کو ہم 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک آتا ہے 13 سال جو انہوں نے کہاں گزارے؟ مکہ میں، اور پھر آتا ہے 10 سال جو انہوں نے مدینہ میں گزارے۔ اور اس سورہ میں زیادہ تر احکام ہیں، اسی لیے مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ میں اکثر زیادہ احکامات ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، ان 10 سال کو جو مدینہ میں گزارے گئے، ان 10 سالوں کو ہم 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ٹھیک، نوٹ کر لیجئے۔ پہلا حصہ آتا ہے ہجرت سے لے کر، یعنی مائگریشن سے لے کر صلح حدیبیہ تک کا دور۔ صلح حدیبیہ ایک ٹریٹی تھی which was an agreement between whom؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں کے بیچ، یعنی یہودی وغیرہ کے نزدیک۔ صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک کا دور، یہ دوسرا دور تھا، اور تیسرا تھا فتح مکہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، یعنی ان کی وفات تک کا دور۔ 3 دور تھے، ہجرت سے صلح حدیبیہ تک کا دور پہلا، صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک کا دور دوسرا، فتح مکہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دور تیسرا۔ انشاءاللہ ہم اس کو بریفلی ڈسکس کریں گے صلح حدیبیہ کو سیرہ میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے، وہاں کے حالات بالکل ڈفر کرتے تھے، بالکل ڈفرینٹ تھے مکہ سے۔ وہاں یہودیوں کا راج تھا، یہودی جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ خود کو مانتے بھی تھے پڑھے لکھے، اور لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے مشورہ کرنے، لیکن انہوں نے اپنے عقیدے جو ہے وہ غلط بنا لیے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کے رکھا ہوا تھا کہ بس ہمارے پاس علم ہے، ہمیں بس بانٹنا ہے، ہمیں کچھ لینا نہیں ہے۔ ایون دو کہ ان کے پاس جو بکس تھی ان میں آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، کہ ایک ایسا رسول آئے گا جو آخری رسول ہوگا، آپ کو اس پر ایمان لانا ہے، اور جو ان پر ایمان لایا وہ فلاح اور بہبودی پائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس چیز سے انکار کرتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے یہ بات۔ تو کیونکہ مدینہ میں اسلامی ریاست بنانی تھی، مدینہ کو مرکز بنانا تھا اسلامی ریاست کا، تو انہیں انسیکیورٹی ہونے لگی۔ کنہیں؟ یہودیوں کو، کہ کہیں یہ عرب پر حکومت نہ کرے۔ تو کیا ہوا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ اب آپ انہیں کیسے سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 گروپس کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، 3 گروپس آئے ہیں۔ پہلا مومن۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا ہے۔ دوسرا انکار کرنے والے یعنی کافر، اور تیسرا ہوتا ہے منافق، یعنی جو مطمئن ہو، جو کہیں اوپر سے ہاں میں نے ایمان لایا، چلو ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں وغیرہ، لیکن اس کے دل میں نفاق ہوگا، اس کے دل میں وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی، وہ ڈیلیما ہوگا۔ ایسا شخص ہوتا ہے دوگلا انسان۔ ٹھیک ہے، آپ کے منہ پہ آپ کا ہے، آپ کے پیچھے کسی اور کا۔ تو منافق ایسی قوم تھی جو دونوں سے رابطہ رکھ رہی تھی، کس سے؟ مشرکین سے بھی اور مومن سے بھی۔ وہ مومنوں کو بولتے تھے کہ ہاں ہم نے ایمان لایا، ہاں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، لیکن یہاں سے مشرکین جو مکہ کے تھے، مشرک لوگ، ان کے ساتھ بھی وہ تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو تھے ان کے ساتھ بھی ان کا اچھا کنیکشن
تھا۔ اب ذرا آپ خود سے پوچھیں، ہم خود سے سوال کریں گے کہ ہم کہاں ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اسکولس میں ہوتے ہیں، کالجز میں ہوتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاح کی دعوت دی جاتی ہے ظہر کے ٹائم، اور ہم کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جاتے ہیں نماز پڑھنے، کھانا چھوڑ دیتے ہیں باقی دنوں میں اور جاتے ہیں نماز پڑھنے؟ ہے ہم میں سے؟ یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم مسلمانی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن حق بجا نہیں لاتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طریقے سے عبادت ہی نہیں کرتے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ پھر ہم کافر تو نہیں، ہم انکار تو نہیں کرتے کسی طریقے سے، ہمیں وہ خصلتیں تو نہیں پائی جاتی جو کافر میں ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، یا ہم منافق تو نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں پھر نہیں مانتے، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، ایک دوسرے کا حق کھاتے، جلسی کرتے، ہمیں حسد ہوتا ہے، جادو ٹونا کرنے میں ہم مشغول ہوتے ہیں، کیسے کسی کو نقصان پہنچائے، اس چیزوں میں یہ ہم سازشیں بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو یہ ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، بیسکلی کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا نا، کیونکہ انسان کو بہترین طریقے سے، انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے مجھ میں کیا خامیاں ہیں۔ میں شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، مجھے جلدی غصہ آتا ہے، میں لوگوں کی باتوں سے جلتا ہوں، مجھے لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، مجھے نہیں اچھا لگتا جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں، ایسا کچھ۔ تو اپنے آپ کا محاسبہ کیا کیجیے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے بارے میں جانا، خود کو پہچانا، اس نے رب کو پہچانا۔ تو قرآن پڑھنے سے ایک انسان کو یہ ایبلٹی ملتی ہے کہ وہ خود کو پہچان سکتا ہے، حدیث سے جان سکتا ہے۔ لیکن ہم میں کیا ہوتا ہے، اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے اندر ایسی کوالٹیز پیدا کی ہوئی ہے جو ریزمبل کرتی ہے کافروں سے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ حالانکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اویئر بھی کیا تھا بائی سینگ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی ریزمبلنس اختیار کرتا ہے، مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ اب دیکھیں ویسٹرن کلچر ہماری رگوں میں گھسا ہوا ہے، وہ جنک فوڈ سے لے کر ہو، ہماری آؤٹ فٹ ہو، ہماری ڈریسنگ سینس ہو، ہمارا ہیئر سٹائل ہو، تمام جو ہے جو ہم اپنی زندگیاں گزارے وہ ویسٹرن کلچر کے مطابق ہے۔ تو کیا ہم یہودیوں کو کاپی نہیں کر رہے؟ تو اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ان کے ساتھ اٹھائے گا، اور ہم تو کرتے بھی ہیں، ہم تو وہاں پہ کوشچن بھی ریز نہیں کر سکتے، یا اللہ وہ تو ٹرینڈ تھا، یا اللہ میں تو ایسے ہی کر رہی تھی، مجھے شوق ہو گیا۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا، بس آ گئی ممانعت، نہیں کرنا آپ کو۔ یا اللہ میں شارٹس پہنتی تھی، یا اللہ آج وہ جو ہاف پینٹس لگاتے لڑکے، یا اللہ اس میں کیا تھا، وہ نہیں لگا سکتے آپ، وہ نہیں ہے ہمارا ڈریسنگ کوڈ، وہ نہیں ہے اسلامی حکومت کا، اسلامی ریاست کے اندر نہیں آتا ہے وہ۔ ان چیزوں پہ ہمیں ہولڈ کرنا ہے، ان چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا ہے کہ ہمیں راہ ہدایت دکھائے، ایسی ہدایت عطا کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم پسند آ جائے۔ تو ایسا مسلمان جو ہوتا ہے وہ مسلمان تو ہوتا ہے، وہ ایسا بندہ مسلمان تو ہوتا ہے، دعویٰ تو کرتا ہے مسلمانی کا، لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو مانتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، وہ بس ایک فارمل مسلم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فیوریٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ ایسا؟ تو مین مقصد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ اب ہم سے کیا ہے کہ مکمل ماننے والے بن جاؤ۔ اس کورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہم خود کو جانیں، ہم اپنے اندر کی وہ کوالٹیز جو ہمیں خراب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے۔ اب کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہوتے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے، یہ وہ صرف اسلام لاتے ہیں، ایمان نہیں لا پاتے۔ وائلس قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر۔ کیا مطلب جو ایمان لائے وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ یعنی دعویٰ ہی مت کرو، یقیناً اچھے طریقے سے صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو۔ تو اس کے بعد آپ یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس سے جو ہے اس سے پہلے والے لوگوں پر بھی جو ہے کتابیں نازل کی ہوئی تھی۔ جیسے سورۃ الحدید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ورس نمبر 28، وہاں پہ ساری تو میں نہیں پڑھوں گی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، جو لوگ ایمان لائے ہو ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، وہ اپنی رحمت سے 2 حصے کرے گا اور تمہیں ایک نور عطا کرے گا جس کے ساتھ تم چلو گے، یعنی جو آپ کو راستہ دکھائے گا، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بولا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ہم پوری طریقے سے مانتے نہیں ہیں، ہم یہ منصوبے بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ اب وہی نازل نہیں ہوتی، اگر اب وہی نازل ہوتی نا، اگر وہی کا سلسلہ بند نہیں ہوتا نا، تو آج کے مسلمانوں مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا۔
کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارے دلوں کی حالت کیا ہے، ہم نافرمانیاں کتنی کرتے ہیں، بغاوت کتنی کرتے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدودوں کو ہم توڑتے ہیں اور آگے بھی توڑنے کا مزید جذبہ ہم رکھتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے مال و دولت حاصل کرنے کے چکر میں لگ گیا، وہ پلانس بنانے لگ گیا، رشتوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، دھوکہ دینے لگ گیا، وہ دھوکہ دینے کے منصوبے بنانے لگ گیا، بزنس میں چیٹ کیسے کریں گے، ایکسٹرا پروفٹ کیسے کمائیں گے، یہ سوچنے میں لگ گیا، سود کیسے لیں گے کسی کو، اگر ہم نے پیسے دیے اس پر اس کی مشکلات میں اس کی ہیلپ کیا، اب اس سے ڈبل کیسے وصول کریں گے، ایک دوسرے کو نقصان کیسے پہنچائیں گے، نیبر سے جیلسی ہے، وہ ہم سے زیادہ آباد ہے، چلو ان کو جادو ٹونا کرتے ہیں، یہ ہے آج کے مسلمانوں کی حالت۔ ہمارے دلوں میں ایمان، وہ والا ایمان والوں جیسا ایمان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب برائیوں سے بچائے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں صرف تعبیہ داری ہوتی ہے، ان کے خون میں، ان کے دل میں غداری نہیں ہوتی، وہ فرما بدار بندے ہوتے ہیں، وہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، ان کی ذہن میں ان کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے آخرت، ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہوتا ہے، ان کا دل جو ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، ان کے دل گلیظ نہیں ہوتے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیوریٹ بندے ہوتے ہیں، وہ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ عرش پر رہ کر فرش پر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر اپنی اچھی مخلوق یعنی فرشتوں سے جن سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ان سے تذکرہ کر رہے ہوتے، یہ ہے میرا نیک بندہ۔ ان بندوں جیسے بننے کی ہمیں کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو صرف زبان سے ہمیں نہیں کرنا دعویٰ، جب ایمان زبان سے دل تک اترتا ہے نا، یقینی معنوں میں، صحیح معنوں میں، تب جا کے ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو ایمان والے وہ ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں رب کا، بھروسہ کرتے ہیں رب پر، تلاوت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ روشن ہوتے ہیں، ان کے دل میں نفاق نہیں ہوتا، ان میں یہودیوں والی خصلتیں نہیں ہوتی کہ دل سے ایک ہوتے اور زبان سے ایک۔ اصلی مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ آپ دیکھیے ہماری کسی کی زبان اتنی تیز ہوتی ہے، ہماری بھی، ہم اتنے منہ پھٹ بن گئے ہوتے کسی کو کچھ بھی بول دیتے اور ہمیں لگتا ہے پراؤڈلی ہاں دیکھو میں نے اس کو کیسا جواب دیا، ہو سکتا ہے اس کا دل ٹوٹ گیا اور آپ کی ساری عملیں ضائع ہو گئی ہو۔ اسی لیے بہت احتیاط کیا کیجیے، اگر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا بھی رہے ہیں بہت ہی نرمی کے ساتھ سمجھائے۔ تو اب ہمیں جاننا ہے کہ منافق کون ہے۔ چار خصلتیں جن میں پائی جاتی ہے نا، پھر وہ کتنے بھی نماز گزار کیوں نہ ہو وہ جہنم میں ہی جائیں گے، اور 100% ایشورٹی کے ساتھ وہ منافق ہے، ان میں نفاق ہے۔ پہلی خصلت، جب بات کریں گے تو جھوٹ کہیں گے۔ دوسری خصلت، جب امانت کریں گے، ان کے پاس امانت دیا جائے گا اس میں خیانت کریں گے۔ جب وہ وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، یعنی پرومسز کو توڑ دیں گے۔ جب جھگڑا کریں گے تو گالی دینے پہ آ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے ان چار خصلتوں میں سے ہمیں کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے چاروں اللہ تعالیٰ بچائے آج کل عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خلوص اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان گندی چیزوں سے ہماری نجات فرمائے، ان شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھیں جب بھی آج کوئی مسلمان بولتا ہے کہ اب نیچے میں چائے، ابھی میں نے چائے پی، اللہ کی قسم، ایک تو قسم کھائی اور جھوٹ بولا، تو یہاں پہ کیا بولا، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی کہ چائے پینی تھی۔ امانت دیں گے، خیانت کرے گا، چلو اس نے مجھے یہ والی چیز دی ہے، اس چیز کو میں اس چیز سے ریپلیس کروں گا یا کروں گی، یہ خیانت ہو گئی۔ جب وعدہ کرے گا، ہاں کل میں آپ سے ملوں گی، ضرور ضرور بعد میں، یا دیکھیں ہم کتنی بار بولتے ہیں چلو انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں، ہاں میں آپ کو اتنے بجے کال کروں گی، پرومس، کھیلتے کھیلتے منہ سے نکل گیا پرومس، اب پرومس ٹوٹ گیا، کوئی کام آ گیا تو پھر سے منافقوں والی خصلت ہمیں آ گئی۔ جھگڑا کرتا، آپ دیکھیے چھوٹی سی اگزامپل جو ہم پریزنٹ سینیریو میں دیکھتے ہیں، گاڑی کسی نے غلط پارک کر دی ہوتی ہے، لوگ لڑائی کرنے لگتے ہیں، پورے خاندان کا خاندان گالیوں میں آ گیا ہوتا ہے سڑک پہ، ہے نا۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اب ہم سیکھیں گے، ابتدائی آیت میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذکر میں جو ہم سے پوچھ رہا ہے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ہم ورسز سے جانیں گے انشاءاللہ۔ قرآن میں ہوتی ہے کچھ آیتیں جو محکم آیاتیں ہمیں بتاتی ہے، محکم آیتیں یعنی جس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ حکم ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، ایکسیٹرا۔ کچھ ہوتی ہے ان میں سے متشابہ آیت ہے، یعنی اس میں کچھ جو ہے ان کی تفسیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ ایسے ایمان جو لائے ہو اب ایسے کرو، مطلب ہنٹس دے رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو محکم آیات کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں، یعنی تفصیل سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہے، ٹھیک۔ اب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں مطلب ان کا، یعنی ورسز کے تھرو اب ہم مطلب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی شروعات کرتے سورۃ الفاتحہ سے، پھر ہمارے پاس آتا ہے سورۃ البقرہ۔
کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مینشن کیا ہوا ہے. اور دیکھیے یہاں پہ یہودیوں کو اس لیے بتایا جا رہا تھا، یہ جو کرکس میں نے آپ کو بتایا آیت نمبر 162 تک، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں ان کو جو یقین نہیں رکھتے، ان یہودیوں کا جن کا غلط کانسیپٹ ہے، ان آیتوں کے ذریعے کہ ہم آپ کی حقیقت خوب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور کہلوا کس سے رہا ہے؟ چوزن پرسن سے، ہو از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، یعنی ان کا مطلب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب نہیں، لا ریب نہیں کوئی شک فیہ اس میں، ھدی للمتقین ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں جو رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، علی ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون کامیابی پانے والے. ان الذین بے شک وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم خواب ڈرائے انہیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگ ہیں، من یقول جو کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافق. باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخری دن پر، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لانے والے ہیں. یخادعون اللہ وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکا دیتے ہیں، الا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم مرض اللہ نے ان کے دلوں میں بیماری پیدا کر دی، فزادہم اللہ مرضا تو زیادہ کر دیا اللہ نے بیماری میں ان کو، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا اس کے جو کانوا تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا انہیں نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، قالوا وہ کہتے ہیں، انما بے شک، نحن ہم، مصلحون صلح کرنے والے ہیں. الا انہم خبردار بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ، کما آمنا جیسا کہ ایمان لائے، ناس قالوا تم سے پہلے والے لوگ، وہ کہتے ہیں، انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما آمنا جیسے کہ ایمان لائے، سفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان سے جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ طرف، شیاطینہم اپنے شیطانوں کی، قالوا وہ کہتے ہیں، اِنَّ مَعَکُم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن بے شک ہم تو، مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں. اللہ یستہزئ بہم اللہ مذاق اڑاتا ہے ان کا، ویمدہم اور وہ ڈیل دے رہا ہے انہیں، چھوٹ دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی دربدری میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی، بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت تو نہ فائدہ مند ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، وما کانوا اور نہ تھے وہ، مہتدین ہدایت پانے والے. تو یہ ہم نے آیت نمبر 16 تک کمپلیٹ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں استقامت عطا کرے، ہمیں دین و دنیا کی کامیابی و فلاح و بہبودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیتیں ہم نے دیکھی، ہم اپنا جائزہ اب لیں گے، ہم دیکھیں گے کہ کہیں ہم میں یہ منافقین والی خصلت تو نہیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا سننا سنانا قبول عطا کرے اپنے دربار میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایفرٹس کو قبول کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باقیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر دے، ہمیں تلاوت قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پسند آ جائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.